हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के बारे में, जहां पर अवामी एहतजाज अपने ज़ोरों पर है। इस सारे माहौल में कमोबेश 12 के करीब अफराद के जाँ बहक होने की इतलात है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के कुछ लोग भी शामिल हैं। इस तमाम मामले में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर आयद पाबंदी को उठाए जाने पर गौर किया जा रहा है। इस कज़िये पर तफसीलात है हमारी, वो आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से, वहाँ पर क्या होने जा रहा है वो आपको बताएंगे। और सबसे आखिर पर हम बात करेंगे सरकारी महकमों बिलखसूस FIA और FBR में होने वाली भर्तियों में, जहाँ पर दरख्वास्त दहिंदगान से एक बड़ी फ़ीस जो है वो ली जा रही है दरख्वास्त के साथ। क्या मामला है, इन तमाम इशूज़ के ऊपर बातचीत का आगाज़ करते हैं। एजाज कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं यार। कश्मीर से बड़ी अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। वो जो कभी जॉइंट एक्शन कमेटी होती थी, अब कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी है। उसके साथ उसका प्रोटेस्ट तो 9 को था, लेकिन उससे पहले ही झड़पें भी शुरू हो गई। बंदे जो हैं जाने भी गई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जाने भी गई हैं। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अभी हो क्या रहा है कश्मीर में? आसिफ, इस वक्त आज़ाद कश्मीर पूरे में जो रिजेंटमेंट है वो अपने अरूज के ऊपर है, और एहतजाज हो रहे हैं मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर के इलाकों में। रावला कोट में एक बहुत बड़ी रैली निकली है, लोग जो है मुजफ्फराबाद की तरफ सफ़र कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में ख़ुद एक एहतजाज हुआ है जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है वहाँ पर। जो कम्युनिकेशंस जो नॉर्मल हैं वो नहीं हो रही। लोग आज़ाद कश्मीर से आते हैं, क्रॉस करते हैं और आकर जहाँ पर इंटरनेट का एरिया है वहाँ पर आकर पोस्ट करते हैं या फ़ोन पे कम्युनिकेशन करते हैं। तो अच्छा। इस तरीके से हमें मालूमात मिलती है। तो बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज चलेगा। ये खाली 9 जून को तो उन्होंने डेट दी थी, आपको पता है आज़ाद कश्मीर एक बड़ा मुश्किल एरिया है। ये बात आगे चलेगी, एहतजाज आगे होगा और धरना होगा, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद में भी बहुत कुछ हो रहा है, वो भी मैं आपको बताता जो हूँ। सोशल मीडिया पे आ रही है ना चीज़ें, एजाज मेरी भी नज़र से कुछ गुजरी हैं। उसमें जॉइंट एक्शन कमेटी के 1-2 लोगों के स्टेटमेंट अभी भी मैंने देखे और मुझे ज़ाती तौर पे वो रीज़नेबल लगे कि उन्होंने कहा जी कि देखें, आपको अल्टीमेटली बात करनी पड़ेगी और हम अभी भी आपको ये बावर कराना चाहते हैं कि हम किसी गैर मुल्की एजेंडे पे भी नहीं हैं। और हम आपसे जो जिन नशिस्तों के ऊपर, जो मुहाजिरीन की नशिस्तों पे बेसिकली इशू ज़्यादा रेज़ हुआ, वो कह रहे हैं कि आप हमें बताएं ना कि दुनिया के किस इलाके में होता है कि इलेक्शन वहाँ का लोकल हो और नशिस्तें उससे ज़्यादा नशिस्त उन की बाहर नशिस्तों पे किसी दूसरी जगह इलेक्शन हो रहा हो। अच्छा एजाज़, अगर हम मारूजी तौर पे इस मुआहदे को लेके बात करें तो मैंने ख़ुद पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि मुहाजिरों की एक नशिस्त पिंडी में भी है। तो मैंने खुद देखा यार कि कोई मुहाजिर नहीं होते जो वोट डाल रहे होते हैं। अजीब व गरीब हमने वो वोटिंग की होती है। और ये बात बिल्कुल, इसको हर पाकिस्तानी जानता मानता है जिसने भी इन नशिस्तों के इंतखाबात को देखा है कि इन पे कोई संजीदा इलेक्शन नहीं होता, ना ही कोई सारे मुहाजिर वोट डाल रहे होते हैं। तो ये मुझे, अगर मेरी देखें, जब ये मुज़ाकरात कहीं होंगे, बैठ के बात होगी, दूसरी तरफ से भी बड़ा वैलिड आर्गूमेंट है कि मुहाजिर हैं तो उनका वोट क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कुछ आज तक इन नशिस्तों के साथ हुआ है उसकी रोशनी में तो मैं तो इनको बिल्कुल समझता हूँ एक मुदाखलत। लेकिन इसका कोई मैकेनिज़्म बेहतर किया जा सकता है या कोई इसकी बातचीत अगर हो तो आगे हो सकती है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यही है, आपको याद है आपने खबर दी थी यहाँ पे कि गालिबन ये नवंबर की बात है जब सारी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज की गई थी। आपने बताया था कि IG भी नए लगा दिए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी भी नए लगा दिए गए हैं और सेक्टर कमांडर जो हैं ब्रिगेडियर फाइक वो भी आ गए। तो उसके बाद जो भी मुज़ाकरात हुए, देखें वो एक नुक्ते पे अड़ गए। और अब जो सूरत हाल है, हमारे लिए अफसोस की बात इसमें यह है कि जो कभी इंडियन साइड पे जो कुछ होता था वो अब खुद अनफॉर्चुनेटली इधर हो रहा है। तो आपने, मेरा ख्याल है, शिराज गर्देजी साहब से भी कोई बात की है इस बारे जी में? आसिफ, शिराज गर्देजी ने मुझसे बात नहीं की, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के सदर से बात की है। वो सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। दिखाएं जी शिराज गर्देजी क्या बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कायम काम सदर आज़ाद कश्मीर और स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदारी हाउस में पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ है बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत। क्या बातचीत हुई है उस इजलास में? उसमें जी चेयरमैन साहब को प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने और बाकी लोगों ने जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई उसके हवाले से ब्रीफ किया है और सारी बातें बताई गई हैं। और ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी का जो स्टैंड था उस बारे में कि आपने उनके
تقریباً سارے معاملات کوئی ہمارے ساتھ 2 معاملات تھے جو فیڈرل گورنمنٹ سے متعلقہ تھے. ایک تھا ایئرپورٹ میرپور ایئرپورٹ کا، اور دوسرا جو تھا وہ یہ جو 12 سیٹوں کے حوالے سے تھا. 12 سیٹوں کے حوالے سے ان کو بتایا گیا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ڈائلاگ کا راستہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کا یہ موقف اس وقت میں آل پارٹی کانفرنس میں بھی دیا گیا. پھر بعد میں جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس وقت بھی یہ دیا گیا کہ ایز اے پارٹی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیٹیں ختم نہیں ہونی چاہیے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان سیٹوں کو شروع کیا اور انہی کو اس دور میں اس کو قائم رہنا چاہیے. البتہ چونکہ رانا صلی اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے کے اس ساری چیز کو سینسٹائز کر دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ کے جو اے جے کے چیپٹر ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم جو ہے یہ آپ کو یہ سیٹیں جو ہے میں آپ کو جیب میں آپ کو دوں گا اور پتہ ڈی سی اور ایس پی کے ذریعے پتہ کیا کروں گا. تو اس سے جو ہے وہاں آزاد فکر کے لوگ بھی سینسٹائز ہوئے اور وہاں پہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جو پہلے بھی انسٹیٹیوٹ ختم کرنے کے لیے درپے تھی، انہوں نے اس کو ایک بہانہ بنا کے اس کو آگے لے کے چلے اور وہ ایک آخری اسٹیج پہ چلے گئے جس سے آگے ووٹ پوائنٹ نو ریٹرن تھا. تاکہ ان کے ایک جو تھا لیڈر اس سے یہ مان کیا کہ اگر آپ سیٹیں بھی ختم کریں سارے مطالبات ہی مان لیں تو ہم پھر بھی جو ہے یہ 9 تاریخ کو احتجاج جو کریں گے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی ایکشنز ہوا اس پہ پرائم منسٹر نے چیئرمین صاحب کو بریف کیا. البتہ اس میں یہ بات طے ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے اس موقف پہ قائم ہے کہ یہ سیٹیں برقرار رہنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے الیکشن کو شفاف بنانے کا طریقہ کار جو ہے اس پہ جو ہے یہ بات چیت فوری طور پہ شروع کی جائے تاکہ الیکشن بھی ہوں اور جو باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی درست کیا جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ جی بی میں آج الیکشن ہو رہے ہیں، اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ تھے اور ان کے جو خطابات ہیں ان کا اگر ایک حصہ اس کی میں تشریح کروں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی حق حکمرانی حق ملکیت ملنا چاہیے. ایک طرف وہ وہاں پہ وہ کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں آپ کی جماعت نے، دوسری طرف لوگوں پہ پابندی لگا دی. نہیں پابندی لگانے والی بات ہے ہماری گورنمنٹ نہیں لگائی، گائیڈ لگ سکتی ہے، اس پہ بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ختم بھی ہو جائے گی اگر لگ گئی ہے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو مسئلہ جو ہے یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے اس مسئلے کو حل جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی اگر جلد نکل مذاکرات آئے کے گی. ٹیبل پہ آتی ہے تو اس سے بات چیت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں اور یہ جو پابندی ہے یہ بھی بالکل ہٹ بات کی سکتی ہے. دروازے ہم سب سے کھلے ہیں، وہ تو ہم نے پیپلز پارٹی نے کبھی بات کے دروازے بند ہی نہیں کیے. یہ تو ہم نے پہلے دن سے اسمبلی میں بھی پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے، باقی لوگوں نے بھی یہ بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر راستہ یہی ہے کہ جیک بھی آئے اور یا پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے تو ایسا عمل نکالیں. یعنی کہ یہ آصف صورتحال کیا ہے؟ میں انفارمیشن کی طرف آتا ہوں نا پہلے سب سے کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ قیادت ہے وہ خود یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ جو ہم نے صدارتی ریفرنس کے ذریعے اس جماعت کو کالعدم قرار دیا تھا، شاید ہمیں وہ فیصلہ واپس لینا پڑے. وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، ٹائم ول ٹیل. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر بھی ان کے اسی طرح کا اشارہ دے رہے ہیں. صدر سے بات آپ نے گفتگو سن لی. ممکن ہے کہ بعض ایسے عناصر ہوں، ایسے ایلیمنٹس ہوں جن سے یہ چاہیں کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر لوگ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچتے ہیں اور دھرنا دیتے ہیں تو کیا آپشن رہ جائے گا؟ میرے خیال میں گریسفل بات تو، آئیڈیل بات تو یہ تھی کہ جو معاہدہ آپ نے کیا تھا اس پر عمل درآمد کرتے، اس سے انگیجمنٹ کرتے. وہ نہیں آپ نے کیا. ابھی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑی غلط مثال ہے کہ وہ جوتے والی بھی اور پیاز والی بھی جو مثال ہے دینی تو نہیں چاہیے لیکن افسوسناک ہے. تو ابھی لگتا یہ ہے کہ ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. میرے پاس جو معلومات ہیں اس میں پرائم منسٹر بھی ہوں گے، شہباز شریف بھی ہوں گے کیونکہ پاکستان کی قیادت کو بڑا اس پہ کنسرن ہے. اس پہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہوں گے، اس پہ صدر آصف علی زرداری ہوں گے، بلاول بھٹو کے آنے کا بھی امکان ہے. اور یہ جو تمام لوگ ہیں ان کے ساتھ آزاد کشمیر کے جو کرتا دھرتا ہیں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یہ بھی ہوں گے. اور ان سب کی جو میٹنگ ہے وہ موسٹ لائکلی ہے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر سے ہونے کی، جس میں آئی ہوپ کہ جو باقی انٹیلیجنس کے سٹیک ہولڈرز ہیں، باقی جو متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے. اور مجھے توقع ہے کہ جو لاجک ہے وہ پریویل کرے گی. اچھا اعزاز، یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے. اللہ کرے کہ اسی طرح اس معاملے کا کوئی بیٹھ کے حل نکلے گا، اور بیٹھ کے پہلے بھی نکلنا تھا سب کو پتہ ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ اگر آپ ایک ہفتے کے لیے جماعتوں کو کالعدم قرار دیں گے تو یہ فیصلے کرنے والے کون ڈفرز ہیں؟ مجھے بتائیں. یہاں پہ سیف جو اندازہ ہے جو بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے 7 کیجویلٹیز، ادھر سے سیکیورٹی فورسز کی 4 کیجویلٹیز،
1 दर्जन के लगभग लोगों की जान गई है। ये कम अज़ कम अगर वज़ीर आज़म का नहीं तो वज़ीर दाखिला का इस्तीफ़ा बनता है इस पे। आपको नहीं पता कि आप जमात को अभी कलअदम करार दे रहे हैं और हफ्ते के बाद कह रहे हैं कि नहीं जी ये कलअदम नहीं है। क्या अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी बारहा लोगों को बाहर निकाल के ये आपको नहीं बता चुकी कि वो रियल नुमाइंदे हैं लोगों के और लोग उनके साथ हैं? अब अगर वो मुज़फ़्फ़राबाद में तहरीर स्क्वायर बनाते हैं और आप उनसे वहाँ नहीं लड़ सकते और दूसरी बार आप घुटने टेकेंगे, वो तो पहले बात 13 और 16 रुपए की हो रही थी, अब 3 रुपए का मुआहदा किसने किया था? ये रास्ता उन्हें किसने बताया था? अभी अगर आप कलअदम करार देते हैं और हफ्ते बाद आप कहते हैं कलअदम नहीं थे, तो यार इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो फिक्स होनी चाहिए। एजाज आसिफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब फिक्स होगी जब गलती को माना जाएगा। गलती तो को मानने के लिए तैयार नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आप जो बात कर रहे हैं, 1 दर्जन जानेंगी ना पाकिस्तानी शहरी। ये तो ठीक कह रहे हैं आप, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना कि उनका जो खून है किसके हाथ में है। ये तो कोई बात कहने के लिए माने। अच्छा देखें, अब उस बात का फैसला किसने किया हुआ है कि वहाँ पर रेंजर्स आपने बुलानी है या इस्लामाबाद से और बाकी सूबों से पुलिस मंगा रही है? किस वो आज़ाद कश्मीर ने लिख के दिया ना, आज़ाद कश्मीर के मौजूदा जो क़यादत है या मौजूदा जो उनकी गवर्नमेंट है, लिख के तो उन्होंने दिया है ना। पीछे कौन है? मुझे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। देखें, एक कश्मीर के अंदर रहने वाला पाकिस्तानी, नादरा का कार्ड तो उनका भी बना हुआ है ना, उस पर लिखा हुआ है कश्मीरी नेशनल है। लेकिन यार 1 दर्जन लोगों की जानें गई हैं इंतज़ामी फ़ैसले की वजह से। टकराव हुआ, गोली चली, बाकायदा टारगेटेड गोलियां चली हैं उनकी लीडरशिप के ऊपर, गाड़ी के अंदर बंदे मरे हैं, कोई भी मर सकता था। तो इसका कोई जवाब भी तो होना चाहिए ना। नहीं, प्राइवेट मिलिशिया वहाँ पे आई। देखें, पुलिस का होना, रेंजर्स का होना कोई बात नहीं है, एफसी का होना कोई बात नहीं, प्राइवेट मिलिशिया आई है। कौन है उस मिलिशिया का? फिर हमने ये भी देखा आसिफ, जो मेरे लिए बड़ी एक अजीबोगरीब बात है कि देखिए पाकिस्तान का और कश्मीरियों का रिश्ता जितना ज़्यादा करीबी है ना, उतना ज़्यादा नाजुक भी है। ताल्लुक जितने भी करीबी दुश्मन भी इसका फायदा एजाज उठा रहा होगा इस चीज़ का। आप देखें कि फॉल्ट लाइन कायम करने की कोशिश की है और ये फॉल्ट लाइन इस खून की वजह से, इस फॉल्ट लाइन को कोई और इस्तेमाल कर सकता है, आपका दुश्मन इस्तेमाल कर सकता है। दुश्मन तो बैठे हुए हैं इसी इंतजार में बैठे, इसी ताक में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये जमात जो है अभी तक इसको कालअदम करार दिया हुआ है। आप इस जमात के जो लीडर हैं, जो कि ज़ाहिर है अब कालअदम जमात कहते हैं आप कानून के मुताबिक, उसकी ऑडियो जो है मुख्तलिफ लोगों के साथ टेलीफोन हो रहे हैं, उसकी ऑडियो उसकी इंटरनेट के ऊपर जारी कर रही है। ये क्या मैसेज आप दे रहे हैं? अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है, अगर किसी ने किसी बैरूनी गैर मुल्की शख्स से पैसे लिए हैं और पाकिस्तान के अंदर या आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई फसाद कराना चाहता है, उसके खिलाफ एविडेंस लाइए, उसके खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए, उसे गिरफ्तार कीजिए। आज़ाद कश्मीर के लोग आपके साथ खड़े होंगे, कश्मीर की पुलिस के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान के लोग उसकी मजम्मत करेंगे। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये जो मैसेज दे रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं कि यहाँ पर यानी कि कश्मीर से बाहर के जो अनासर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की वो जो ऑडियो लीक्स वाली जजमेंट थी ना, अगर वो ये 2 नंबर तरीके से ना उड़ाई जाती, अगर वो फील्ड में होती, तो ये जो बनाना रिपब्लिक वाला पाकिस्तान है, शायद इसकी सूरत हाल बदल जाती कि हर बंदे की ऑडियो आ रही है, ये आ रही है, वो अगर ये इतनी अहम है तो आप अदालत में पेश करके लोगों को इसमें अदालत में साबित नहीं कर सकते। ठीक है, आपने किससे परमिशन लेके वो किया? बहरहाल एजाज, मेरा ख्याल है इस पे हमारा जो इंटेलिजेंसिया है उसने भी बड़ी बदयांती का मुजाहरा किया है। आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले मेरे से कि सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रॉपर कंपेन्स चली हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुझे और आपको क्या हमदर्दी हो सकती है, अलावा इसके कि अगर वाकई वो कश्मीरी अवाम की नुमाइंदा है तो फिर उसकी बात सुनी जानी चाहिए। मैं तो बाखुदा, हमारा तो आपका हमारा उनसे उस तरह रब्ता भी नहीं है कि हम उनकी कोई हिमायत करें या हमने, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्तों ने उनके ऊपर वो भी इल्ज़ाम लगाए हैं जिस वक्त वो बनी हुई नहीं थी, ठीक है ना, कि फ़लाँ वक्त पे ये कहाँ थे, फ़लाँ वक्त पे ये कहाँ थे। मेरा ख्याल है हमने पहले बलोचों को गद्दार करार दिया, फिर हमने फाटा वालों को गद्दार करार दिया, फिर सिंधियों को गद्दार करार दिया, अब 9 मई के बाद बहुत सारे पंजाबी भी गद्दार हो गए, अब हम कश्मीरियों को गद्दार करार दे रहे हैं। तो खुदा के लिए ये गद्दारी के उस दायरे को इतना तंग ना करें कि सारे पाकिस्तानी इससे बाहर निकल जाएं। नहीं, आसिफ, खाली गद्दार नहीं ना, आपने इनको दहशतगर्द भी करार दिया है और आपने अपने अकाउंट्स के ज़रिए, और मैं कहूँगा जो सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ बड़े ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट, उनके ज़रिए आपने इनको भारत का एजेंट भी करार दिया है। आप इनको उकसा रहे हैं और आपको इस बात का ख्याल नहीं है कि आप अगर इनको उकसाने की कोशिश करेंगे, कल कल ये आपसे नाराज़ हो जाएं
اور کسی ایسے ہمارا وہ عناصر میں چلے جائیں گے حق تو آپ کدھر کھڑے خودارادیت ہوں والا گے؟ کیس کدھر جائے گا بالکل ہمارا؟ کدھر جائے گا؟ اور یہ ہمارے لیے بھیانک خواب ہے کہ انڈیا جس طرح سے اس کو آپ پاکستان میں پاکستانی میڈیا پہ خبریں روک کے کیا سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کو یہ خبر نہیں جائے گی؟ جو زہریلا پروپیگنڈا انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے اس سارے معاملے کو لے کے، جو فوٹیجز وہاں پہ چل رہی ہیں، آپ ذرا ان کے چینلز لگا کے دیکھیں۔ نہیں آصف، جو سب سے بڑا لوگوں کا ٹھیک ہے۔ اعتراض پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا اعتراض پاکستان کے ٹریڈیشنل میڈیا کے اوپر ہے، اور وہ میڈیا کے اوپر اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو خبریں ہیں، کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی انڈر دیئر لا، اس کی جو خبریں ہیں، اس کا جو احتجاج ہے وہ تو دکھا نہیں رہا میڈیا، البتہ ان کے خلاف جو خبریں ہیں وہ چلا رہے ہیں وہ آپ کہ propagate جب ہم کی نے جا رہی 5 ہیں۔ بندے گرفتار کر لیے، ان کے پاس سے موبائل آ گیا ہے اور موبائل میں عجیب و غریب تو مواد عدالت میں پیش کریں، عدالت میں مقدمہ پیش کر دیں۔ اچھا اعزاز، اس کی کے ساتھ جڑی ہوئی ہم ایک اور بھی چیز، ظاہر ہے کہ ہمیں اس ساری صورتحال پہ تشویش ہے، کیونکہ اب انہوں نے انٹرنیشنل پروٹیسٹ کی کال دی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھیانک خواب ہے کہ وہ کشمیری جو کبھی بھارتی سفارتخانوں کے باہر پوری دنیا میں مظاہرے کرتے تھے، خدا نخواستہ وہ پاکستانی سفارتخانوں نہیں کے ہو رہا ہے باہر نا آصف، یہ بڑا برا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے۔ جب بھی آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اپنے مفادات کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پسند کی حکومتیں انسٹال کر لیں گے اور ہم نے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ہیں اور وہ ہمارے نہیں ہیں، اور جب آپ مداخلت کرتے ہیں سیاست میں تو یہ مسائل ہوتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں پی ٹی ایم ایک بہت بڑی سیاسی قوت بن گئی، منظور پشتین بہت بڑی سیاسی قوت بن گئے، آپ کی جو ٹریڈیشنل پولیٹکس ہے وہ اس سے ہٹ کے منظور پشتین کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے ایک خاص پرٹیکولر ایریا میں، کیونکہ آپ نے اس کو 6 جون کو 2024 کو آپ نے اسے کالعدم قرار دے دیا دہشت گردی کی، انسداد دہشت گردی قانون کے تحت۔ بلوچستان میں چلے جائیں، بلوچستان میں مہرنگ بلوچ ایک بہت بڑی لیڈر بن کے ابھری۔ کیوں لیڈر بن کے ابھری؟ کیونکہ وہاں پر جو مقامی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے۔ مہرنگ بلوچ کو بی وائی سی کو، بلوچستان یکجہتی کمیٹی کو آپ نے بین نہیں کیا، ان کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا، ان کے اوپر مقدمات دائر کر لیے، لیکن آج بھی وہاں پر جو بہت بڑی لیڈر ہے وہ مہرنگ بلوچ ہے۔ اور پھر آزاد کشمیر میں بھی آپ نے یہ جے اے اے سی کے ساتھ یہ کیا ہے، تو لوگ بیسیکلی اس بات پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب آپ ان کی ول کو مینپولیٹ کریں گے تو لوگ پھر ایک نیا پلیٹ فارم بنا لیں گے۔ لوگوں کا اعتماد الیکٹورل سسٹم سے ختم ہو گیا ہے کہ ہم جدھر مرضی ووٹ دیں، نتائج وہی نکلتے ہیں جو الیکشن سے پہلے بتا دیے جاتے ہیں، اور وہ حکومت اور اپوزیشن کو اپنا ریئل نمائندہ نہیں مان رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارلیمانی نظام کے ادر تن جو ہے پاور جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ آپ بالکل رائٹلی کہہ رہے ہیں۔ اسی سے جڑی ہوئی میرا خیال ہے اعزاز جی بی کے الیکشن کے آصف اوپر وہ ڈیٹیل ہیں آپ کے پاس، اگر مجھے بتائیں ہم تھوڑی سی بات کریں، جی وہاں پہ بھی جو بہت بڑی ایک اکثریت ہے، میں اب فگرز لوں گا تو شاید متنازع ہو جائے، لیکن نو ڈاؤٹ کہ وہاں پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور لوگوں کے اندر عمران خان اور ان کے چاہنے والے ہیں وہاں پہ، اب کسی کو پسند ہوں نہ ہوں، لیکن ایک فیکٹ ہے۔ اب آپ نے وہاں سے پی ٹی آئی کو بالکل مائنس کر دیا، کوئی انہوں نے کہا اس نام کی تو جماعت ہی نہیں ہے، نہ کسی لیڈر کو وہاں جانے دیا سارا۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں وفاقی وزراء اور جس طریقے سے ساری حکومتی مشینری کمپین چلا رہی تھی، تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب آپ اس طرح کی سسٹم کرتے ہیں تو یہ وہی سلسلہ ہوگا اعزاز جو ہم پہلے کہہ رہے ہیں کشمیر میں، جب آپ نے سارے لوگ یہ حکومت میں شامل کر دیے، پی ٹی آئی بھی حکومت بن گئی، نون بھی، پیپلز پارٹی بھی، تو وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آ گئی۔ بلوچستان کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یار یہ پارلیمنٹ تو ایک پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ ہے، وزیر اعلیٰ کا نام بھی لوگوں کو پتہ تھا، تو وہ اس سسٹم سے نکل کے چلے گئے۔ پی ٹی ایم از دی سیم کیس، وہاں پہ گوادر میں وہ حق دو تحریک والے مولانا صاحب از دی سیم کیس، سندھ کے اندر بھی سندھ کی جو حقوقی تحریک ایک چل رہی ہے، اور اسی طرح جی بی میں بھی آپ کو پتہ ہے پچھلے عرصے میں روڈ بند رکھا تھا۔ ابھی جو الیکشن ہوا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، ہم نے اسی پیٹرن پہ الیکشن کرایا ہے۔ اب وہاں پہ ایک جو ایڈوانٹیج ہوا، جو 10 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، مسلم لیگ نون کی 4 نشستیں ہیں، آزاد امیدوار 5 جیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے 2 لوگ، اور ایک مجلس وحدت المسلمین کی سیٹ نکلی ہے جو کہ الائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکز میں۔ اچھا اعزاز، یہاں پہ جب آپ نے یہاں پہ بھی لوگوں کو آپ نے اپنی ول کا اظہار نہیں کرنے دیا، پیپلز پارٹی کی 10 نشستوں کو لے کے بڑی بات چیت ہو رہی ہے جی کہ حکومت کے علاوہ کوئی آ گیا۔ تو میں دوستوں سے پوچھ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ بتائیں پیپلز پارٹی حکومت میں کیسے نہیں ہے؟
کیا مرکز میں وہ حکومتی بینچوں پہ نہیں بیٹھتے؟ سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، ایوان صدر، ایوان صدر، جہاں پہ آپ کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے وہاں پہ آپ کا گورنر ہے. دوسری طرف آپ اپوزیشن کے ایک ٹکٹ میں دو مزے لینا چاہ اور رہے ہیں. پنجاب کا گورنر بھی ہے آپ کا. اچھا، بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے نا ٹیکنیکلی. دو صوبوں میں آپ کی براہ راست حکومت ہے، جہاں حکومت نہیں وہاں پہ آپ کے گورنرز ہیں. تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ اچھا، اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے منسٹریز نہیں لی، ورنہ تو آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ساری پارلیمانی جو اسکیم چینج ہوئی ہے کہ اس کا کریڈٹ آپ لیتے ہیں. جانے سے پہلے آپ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم نے حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. آپ ان کو مطلب آپ بتائیں آپ اپوزیشن کس کی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں اگر آپ اپوزیشن ہیں تو آپ کس کی اپوزیشن ہیں؟ پہلے تو اس کا نام لیں جس کی آپ اپوزیشن. دوسری وہ بات، کہتے ہیں نون لیگ کی اچھا اپوزیشن ہے. اب جو کہہ رہے ہیں نا 10 نشستیں لینے پہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں 10 نشستیں جب بھی پیپلز پارٹی کو آپ کسی جگہ سے مائنس کر دیں گے نا، الٹیمیٹلی اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ پیپلز پارٹی کو تو کسی لیول پہ پڑ سکتا ہے لیکن مسلم لیگ نون کو کسی صورت نہیں پڑ سکتا. تو خیر جو نتائج آئے ہیں، ہم تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے جاری کی، ہم نے پڑھ دی ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں. 22 نشستوں کا رزلٹ آ گیا ہے. پیپلز پارٹی لیڈ حکومت بنے گی. نون کے ساتھ بھی مل کے بنا سکتے ہیں، آزاد کے ساتھ بھی مل کے بنا سکتے ہیں. ابھی ٹائم لگے گا، میرے خیال میں کچھ الیکشن ٹائم کمیشن اس نے میں تھوڑا ڈیسائیڈ لگے گا، کرنا ہے. لیکن وہاں پہ ہمیں کوئی الیکشن کمیشن نظر نہیں آیا جو پوچھتا کہ وفاقی وزراء کمپین کیوں چلا رہے ہیں، یہاں پہ حکومتی عہدیداران آ کے کیسے کمپین آپ کو چلا پتہ ہے رہے نا ہیں. وہاں پر ایک اتحاد بنا تھا جس کو بین کر دیا، ان لسٹ کر دیا، اور اس اتحاد کے تحت الیکشن میں بعض جو پی ٹی آئی کے نمائندے تھے وہ شریک ہونا چاہتے تھے، پھر پی ٹی آئی کے بعض لوگوں کو وہاں پر نہیں جانے دیا. دیکھیں پی ٹی آئی کی پالیسی سے یا عمران خان صاحب کی کو بھی پالیسی اختلاف سے ہو سکتا ہے، کسی کو لیکن اختلاف ہو سکتا level ہے، playing field تو لیکن right ہے کسی کیا بھی وہ سیاسی جماعت. وہاں پہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیوں نہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے؟ یہ افسوسناک ہے. تو یہ ساری چیزیں اعزاز ایک ہی بات سے بتا رہی ہیں کہ ہم سیکھ نہیں رہے نا، ایسے ہی ہم سیکھ نہیں رہے. لوگوں کا اس سسٹم سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اور یہ انفارچونیٹ ہے بہت زیادہ، اور یہ الارمنگ بھی ہے. یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایف آئی اے میں کوئی بھرتیوں کے حوالے سے کوئی معلومات ہیں؟ کتنے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں؟ کیا کہانی ہے؟ اعزاز بات تو ایف آئی اے کی بھرتیوں کی ہے لیکن یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے. دیکھیں ایف آئی اے میں بھرتیوں کا ایک اشتہار آتا ہے اور اس میں بے روزگاری کا اور لوگوں کی فرسٹریشن کا عالم دیکھیں کہ پورے پاکستان سے 4 لاکھ سے زیادہ درخواست آ جاتی ہے. اور کتنی بھرتیاں کتنی ہوں ٹھیک گی؟ ہے، یہ کوئی 1400 کے لگ بھگ ٹوٹل ویکینسیز آئی ہیں اور پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، لیکن 4 لاکھ سے زیادہ جو نوجوان اپلائی کر رہا ہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں سے 1500 بندہ بھی جو ہے وہ نہیں سلیکٹ ہونا، باقی سارے ظاہر ہے کہ سیٹوں کے اگینسٹ بھرتیاں ہونی ہیں. اب فی بندہ 2000 روپے درخواست کے ساتھ ایف آئی اے نے وصول کی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی زیادتی ہے، مینوپولیشن ہے اس ہماری جو کلاس کے ساتھ جو بیچاری سٹرگل کر رہی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے، نوکری لینا چاہتی ہے، ایک وسیلہ روزگار کا ڈھونڈنا چاہتی ہے. ایف آئی اے نے 81 کروڑ روپے سے زیادہ اعزاز اس میں جو ہے وہ جمع کیا ہے، جو ہماری اطلاع ہے. 81 کروڑ روپیہ جمع کیا ہے. کن سے؟ پاکستان کے بے روزگاروں سے. یار یہ پیسے اگر آپ کسی سے کوئی لوٹی ہوئی دولت واپس لیتے، کسی سے ٹیکس کی مد میں لیتے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی. آپ نے ان بے روزگار نوجوانوں کی جیب سے ایک نقب لگا کے لگ بھگ 1 ارب روپے جمع کیے. اسی طرح یہ ایک محکمے کی بات نہیں ہے، ایف بی آر نے ایک ایڈ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے لیکن اس میں بھی اندھا دھند لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے اپلائی کی. وہاں پہ 5000 روپے درخواست کے ساتھ فیس ہے. مجھے بتائیں 5000 روپیہ، یا تو آپ ان لوگوں کو ٹی اے ڈی اے دیں. پورے پاکستان سے آپ نے ایف آئی اے کے بھرتی کے لیے اسلام آباد بلایا، ہر بندے کے ہزاروں روپے. اگر ایک کراچی والوں کا حق ہے، بلوچستان والوں کا حق ہے، کے پی والوں کا حق ہے، پورے پاکستان کے لیے ایڈ ہے، آزاد کشمیر، جی بی، سب کا. تو آپ نے انہیں اسلام آباد بلایا، کرایہ لگا کے آئیں گے، ایک آدھ رات اسلام آباد میں ٹھہریں گے، واپس جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے. فیس آپ کس چیز کی لے رہے ہیں؟ یا تو پھر آپ ان کو ٹی اے ڈی اے دیں، کوئی ان کو آپ ارینج کریں، ان کے لیے کوئی سہولت آپ کہیں جی کہ یہ 2000 روپے تو اس مد میں لیے گئے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے ایک تو نمبر 1 یہ کہ اس میں ٹرانسپیرنسی کو انشور کرے کہ لوگوں کی بڑی توقعات ہوتی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ یہ بندے جو بھرتی ہونے ہیں، کیا پتہ یہ کوئی لسٹیں کہیں اور بن رہی ہوں. تو یہ جو پورے پاکستان کے ساتھ آپ نے اتنی مشق کی ہے، لوگوں کی جیبوں سے اتنا پیسہ نچوڑا ہے، تو خدا کے لیے اس میں میرٹ کو بھی انشور کیا جائے. اور آئندہ جو بھی ایڈ آتے ہیں اس میں 100 یا 200 روپے سے اعزاز فیس زیادہ نہیں ہونی چاہیے.
کیونکہ یہ کوئی پیسے کمانے کا سلسلہ تو نہیں ہے کہ بے روزگار نوجوانوں سے آپ درخواستیں لیں اور ان کا مذاق اڑائیں ایک طرح سے۔ آصف، میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر عثمان ہیں آج کل FIA کے سربراہ، اور پنجاب میں بھی انہوں نے بھرتیاں کی تھیں، اور پنجاب میں جو ان کی بھرتیاں تھیں کسی نے اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے بڑی شفافیت رکھی تھی۔ آئی ایکسپیکٹ کہ وہ شفافیت ضرور اللہ رکھیں گے کرے اس کہ پہ۔ یہاں بھی وہ جی، شفافیت رکھیں آئی اور ہوپ کہ وہ رکھیں گے، اور باقی اور یہ محکمہ آپ کا اسٹرینگتھن ہو اگر جی شفافیت ہوگی جی، تو۔ اور آپ نے یہ جو گلہ کیا ہے یہ بڑا جائز گلہ ہے کہ اگر 80 کروڑ روپیہ جمع ہوا ہے اور 1400 آپ نے بندے رکھنے ہیں، تو میرے خیال میں یہ واقعی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، جو کہ آپ اس کی فیس کم کر سکتے تھے۔ میرے خیال میں اس کی ایک نامنل فیس ہونی چاہیے تھی، فیس لینے پہ اعتراض نہیں، کیونکہ ظاہر خرچہ آتا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ وہاں پر بٹھانے کا، پانی کا، ٹینٹ لگیں گے، بہت ساری چیزوں کا اعزاز آتا ہے، میں گارنٹی کیٹرنگ۔ آپ کو کرتا ہوں 2000 روپے فی کس خرچہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اگر یہ ان نہیں، جوانوں میں نہیں سے کہہ رہا ہوں کہ 200-400 2000 روپیہ لے لیتے۔ آصف، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں خرچہ آتا ہے، کچھ فیس بنتی ہے، لیکن جائز۔ یہ جو ہے نا جائز۔ عثمان انور صاحب، ان کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں، ان سے لوگوں کو بہت گلہ شکوہ بھی ہوگا۔ ایک جو بات میرے پاس پہنچی ہے نا، ظاہر ہے وہ اچھی بات بتانا بھی فرض ہے، کہ جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا ایک ہے نا ٹیسٹنگ سروس انہوں نے بنائی ہے، یہ اس کے تھرو بھرتی کر رہے Very ہیں، good۔ جو کہ بڑی اچھی چیز ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ ٹیسٹنگ کمپنیز جو تھیں یہ بھی ایک کاروبار بن گیا تھا، جی، اعزاز آپ ایسے کو ہی۔ پتہ، اور اس میں بہت بڑے ڈاکے اور چوریاں ہوئی ہیں۔ کوئی شک نہیں۔ ٹیسٹنگ سروس ڈیل کرتی تھی کہ بندے آپ کے کتنے رکھنے ہیں اور دوسرے کتنے رکھنے ہیں، اور وہ لوگوں سے ڈیلیں کی ہیں، ایسے ہی۔ اور یہ چیزیں بڑی افسوسناک ہیں، ایسے ہی۔ اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کی ٹیسٹنگ کمپنیز تھیں۔ کوئی شک تو نہیں۔ جو اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے کہ یہ انہوں نے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی جو ایک سرکاری ادارے کی ٹیسٹنگ سروس ہے اس کے تھرو بھرتی ہو رہی ہے، جو کہ ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ کم از کم جو اسکروٹنائز ہو کے لوگ جائیں گے آگے، وہ میرٹ کے اوپر جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے نا، جہاں پہ دیکھیں ٹیسٹ کا سارا ریکارڈ چیک ہو سکتا ہے، جو ریٹن ٹیسٹ ہے، جو اصل میں ہوتا ہے معاملہ انٹرویوز کے اندر، تو اللہ کرے کہ وہاں پہ بھی کوئی اچھا میکینزم ہو۔ اگر دیانتدار لوگ اور میرٹ پہ آئیں گے آگے، تو ظاہر ہے تب محکمے تبھی اسٹرینگتھن ہوں گے اور ہم کو بہتری کی امید بھی رکھ سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال میں آصف یہی ہے۔ ہاں، اور ایک درخواست جو وزیر اعظم پاکستان سے ہے کہ وہ اس کا کوئی نوٹس لیں کہ آئندہ جو بھی بھرتیوں کے لیے ایڈ آئے اس میں کوئی نامنل سی فیس ہو، 200-400، یا اگر بہت ہی زیادہ کوئی ہو تو 500 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہزاروں روپے فیس کی مد میں جمع کرنا میرا خیال ہے درست نہیں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں آصف یہی ہے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔